अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ जी आज आप सबने बहुत मुझे लिखा था, यूट्यूब पे भी सब कह रहे थे कि जी फ़खर यूसुफजई को बुलाएं। तो बिल्कुल फ़खर यूसुफजई ने आज हमें ज्वाइन किया है। और जैसा आप सब जानते ही हैं कि फ़खर जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा फ़खर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे फ़खर अपनी वीडियोस लगाते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी लगाते रहते हैं, और साथ के साथ एक टीवी चैनल के साथ भी हैं और वहाँ से भी शोज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने थैंक यू। ज्वाइन किया। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत शुक्रिया। तो फ़खर काफ़ी हंगामा रहा पिछले दिनों पाकिस्तान में, कभी असेंबली में कुछ हो रहा है और कभी असेंबली के बाहर कुछ हो रहा है। लेकिन आज हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब के आजकल लग रहा है कि सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। वो जहाँ भी जाते हैं और इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और कोई ऐसा सवाल उनसे हो जाता है जिसका उनके पास कोई जवाब या तो होता नहीं या वो देना नहीं चाहते। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले वो सीएनएन में चले गए थे और वहाँ आपने देखा क्या कुछ हुआ। और अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू और दिया है उन्होंने जिसमें उनसे उसामा बिन लादेन के बारे में सवाल किया गया और टेरर कैंप्स के बारे में सवाल किए गए। कई ऐसे टेढ़े सवाल थे जिस पे शाह साहब कुछ बोलने के मूड में नहीं लग रहे थे। आप कैसे देखते हैं उनके इस रिसेंट इंटरव्यू को? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आरजू। और आपने बात की हिंदुस्तान के टीवी चैनल गालिबन तुलू के साथ इनका ये इंटरव्यू था। अफगानिस्तान का काफी बड़ा चैनल है और बड़ा सख्त स्टांस भी रखता है पाकिस्तान के हवाले से। अगर कभी देखने का इत्तेफाक हो, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ये डिश विश के कुछ चैनल्स पे ये आ जाता है। तो उन्होंने इसका इंटरव्यू किया शाह महमूद कुरैशी साहब का, और उन्होंने सवाल बड़ा सीधा और सिंपल सवाल किया कि इमरान खान साहब ने जब उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं। और ये सवाल किया कि क्या आप बजाते खुद समझते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है या नहीं। तो सवाल ऐसा था, आपको पता है आरजू के पाकिस्तान में इस तरह का सवाल अगर किया जाए तो बंदा कहता है कि ये तो वो वाला नवाला है कि इसको मैं ना थूक सकता और ना निगल सकता। वो वाला मसला हो गया था शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। हालांकि वो जो होस्ट कर रहे थे शो, बड़े मतलब इनोसेंट से लग रहे थे, लेकिन थे बड़े कमालियात। सवाल उसने बड़ा फिट फेंका था। तो उसके जवाब अगर वो ये कहते कि नहीं मैं नहीं समझता, तो हो सकता है कि बाकी जो दुनिया है उससे तो वो खुश हो जाती, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर उसकी चित्रोल होनी थी, फिर आपको पता है वो एक गदनशीन है मुल्तान के, बड़ी एक फॉलोइंग है उनकी। इस तरीके से बड़े बड़े फंड्स उसको मिलते हैं, लोग जो नजराने वगैरह है और वो सारी चीजें उनको देते हैं। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि यार इस वक्त इसको बजाय मैं जवाब देने के ना, इस पे ये बेहतर है कि यार मैं कहता हूं कि मैं सवाल का जवाब ही नहीं देता। इसलिए हालांकि उसको पता है उनका बेटा अमेरिकन गालिबन स्टेट डिपार्टमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो उन लोगों को खुश करने के लिए आपको ये कहना पड़ता है कि नहीं मैं शहीद नहीं समझता। लेकिन अगर फिर आप यहाँ के इस फायदे को देखते हैं कि आपके परमानेंट बेसिस पे आप फॉरेन मिनिस्टर है या नहीं है, लेकिन आपकी एक बड़ी अर्निंग वहां से हो रही होती है, मुल्तान की जो इनकी दरगाह है, आस्थाना है इनका, तो इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा ख्याल वो थोड़े से इसलिए डगमगा गए और सोच में पड़ गए कि यार उनको कुछ कर दूं या इनको कुछ कर दूं, बीच में फंस गए थे। तो उन्होंने कहा यार बेहतर यही है कि न इनको नाराज करो ना उनको नाराज करो, बीच में रहो और कहो कि यार मैं जवाब ही नहीं देता। उनका जब यहाँ के लोकल्स के साथ होता है, जब मतलब उनके अपने आस्थाने के हवाले से, तो उनके यहाँ वो फिर शहीद है। ये मेरी अपनी जाती राय है, मैं मतलब क्योंकि उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मेरी जाती राय है। लेकिन जब वो बैठे होते हैं उन लोगों के साथ जो यूएस से उनका ताल्लुक है, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हो गए या वेस्ट के लोग हो गए, तो वहां पर उनके लिए वो शहीद नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया, अब इमरान खान साहब का जवाब तो वो नहीं दे सकते, लेकिन वो सहाफी ने उनसे ये भी सवाल कर लिया, तो इमरान खान साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, असेंबली के अंदर उसको कह दिया था, और उसने कहा कि इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, यानी उसका ख्याल था कि उसको शहीद नहीं वो कहना चाह रहे थे, लेकिन वो कह गए। मतलब जो हम एज ए जर्नलिस्ट जो बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे तो ये चीज समझ आई है
کہ وہ کہہ رہے کہ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، سیاق و سباق سے اس کو ہٹ کر پیش کیا گیا، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا نہیں چاہتے یا ان سے کوئی مطلب سلپ آف ٹنگ وٹ ایور دا تھنگ از، یہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں اور ہمارے شاہ محمود صاحب بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں میں بھی پھنسے ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں میں بھی پھنسے ہوتے ہیں. تو جب آپ دو جگہوں پہ پھنسے رہتے ہیں تو پھر وہاں پہ پھر جوابات اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح فارن منسٹر صاحب نے آج دیے تھے اس افغان جرنلسٹ. لیکن فخر، چاہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چاہے پرائم منسٹر عمران خان ہوں، چاہے فواد چودھری صاحب، یہ لوگ جب یا کوئی بھی ہمارے یہاں سے ایکسپرٹ جب بھی یہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں یا کسی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ان سے ٹف سوال کرتے ہیں اور ان کی کوئی تیاری نہیں لگتی. ایسا لگتا ہے جیسے یہ یہاں کے ہی جو ان کے پیڈ جرنلسٹ اور پیڈ اینکرز ہیں نا، جن کو یہ ڈکٹیشن بھجوا دیتے ہیں کہ مجھ سے یہ پوچھنا اور یہ نہیں پوچھنا، وہ والے آپ کو پتہ ہے نا، وہ یوتھیاز والے اینکرز جو ہیں. تو یہ کیا یہی سمجھ کے جاتے ہیں؟ کیونکہ کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب بھی اسی طرح پھنس گئے تھے، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے بھی اسی قسم کے انٹرویوز ہوتے رہے ہیں. الجزیرہ کا بھی ان کا ایک انٹرویو ہے جس پہ کافی باتیں بنی تھی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اب اس وقت جو گورنمنٹ ہے ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا انٹرنیشنل میڈیا، اور باقی جو گھر کے لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جو میڈیا جس کو یہ آنے دیتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی پریس بریفنگز ہوتی ہیں، وہ ان کا اپنا پالتو میڈیا ہے. تو ادھر بھی ایک کوئی ایسا اینکر یا کوئی ایسا جرنلسٹ آپ کو نظر نہیں آتا جو ان سے ٹف کوسچنز کر سکے؟ آرزو، آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے مطلب 6-7 مہینے پہلے یا اگر سال پہلے کی ہم بات کریں تو عمران خان صاحب صحافیوں کو، کچھ صحافیوں کو، سلیکٹڈ صحافی، جس طرح ان کی سلیکٹڈ حکومت ہے نا، صحافی بھی ان کے بڑے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو بلا لیتے تھے. اور ان میں سے آپ نے دیکھا کہ ایک دو نے ویسے، حالانکہ وہ بھی ان کے اپنے قریبی لوگ تھے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا ذہن میں لے کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ویسے کوئی ادھر ادھر کے سوالات پوچھے، مطلب تھوڑے سے ٹیڑھے سے سوال تھے، ویسے بہت کوئی خاص نہیں تھے، لیکن پھر بھی خان صاحب اس سے بھی خوش نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے مطلب سٹاف کو کہا کہ یہ جو دو ہے نا، ان کو بھی باہر کر دو، لات مار کے سائڈ پہ لگا دو. تو ان کو نہیں بلایا جاتا. اب آپ کو پتا ہے کہ یار وہ 2-4-6 لوگ ہیں، 2-3 اروائی کے اور ایک وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ جو کیا تیتر کہتے ہیں اس کو، گیلا تیتر، وہ عمران ریاض صاحب، ٹھیک ہے. تو وہ تو بھائی ان کا کام تو بیچارے کا یہی ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ فیملی ویملی اس کی جو ہے وہ کوئی اور کام دندوں میں ہوتی تھی، یہ صحافت میں پتہ نہیں کیسے مطلب ایکسیڈنٹلی آ گئے یا جو بھی ہوا. تو ان کا کام ایک ہے کہ انہوں نے مطلب اتنی چمک نکال لی ہے ان کے جوتوں میں سے، اتنی چمک نکال لی ہے کہ ان کو مطلب سے شیشے کی طرح منہ نظر آئے. تو وہ تو یہی باتیں کرتے رہتے. تو یہ سمجھ رہے ہوتے کہ بھائی جو آپ کا ہارٹ ٹاک کا جو اینکر ہے، یا پھر HBO والے بھی آئے ہوئے تھے، عمران خان صاحب سے انٹرویو کیا تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے، یا اس طرح کے اور لوگ ہیں جو، یا افغان صحافی کی ہم بات کرتے ہیں، یا CNN BBC یا جس کی وٹ ہے، یا الجزیرہ کی آپ نے بات کی، تو بھائی ان کا کام توڑے ہی ہے، وہ انہوں نے آپ سے پیسے توڑے ہی لیے ہوئے کہ آپ سے وہ انٹرویو کریں گے اور آپ کی مرضی کے سوالات پوچھیں گے. انہوں نے آپ سے پیسے نہیں لیے ہوئے. یا جس طرح CNN پہ انٹرویو دیا پچھلے مہینے انہوں نے قریشی صاحب نے، تو وہاں پر تو بھائی وہ تو بیٹھے ہوئے اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا جو انٹرویو کا انداز ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا یونیورسٹی میں کہ کس طریقے سے آپ نے انٹرویو کو آگے لے کے جانا ہے اور پھر اس کے بعد کہاں پہ آپ نے پنچ مارنی ہے اور یہ ساری چیزیں، تو وہ اس طریقے کار کے تحت انٹرویو کرتے ہیں. اور انہوں نے بہت بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے. یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہاں پہ جی عمران ریاض کے سامنے ہم بیٹھ گئے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے سامنے ہم بیٹھ گئے، یا کسی اور XYZ صابر شاکر اور اس کے ساتھ دوسرا غلام حسین کی کیا نام ہے اس کا، بابا جی، قبضہ مافیا لاہور کا، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اور وہ پھر مطلب عمران خان صاحب کو تو وہ مطلب ایز اے گاڈ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر بھی اور ان کے سامنے بیٹھ کر بھی. تو پھر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ شاید یہ غلام حسین اور صابر شاکر ٹائپ کے لوگ ہوں گے اور ہماری واہ واہ کرتے رہیں گے. وہ واہ واہ نہیں کرتے، وہ آپ کو جوتے مارتے ہیں، اور جب وہ جوتے مارتے تو پھر ان کی نکلتی ہے چیخیں، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم بولیں کیا. تو یہ پھر ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. جس طرح وہ اس نے جرنلسٹوں کے سوال پہ فواد چودھری نے کہا کہ یہ لوگ باہر ملکوں کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اس کے اوپر کتنا ذلیل ہوا یہ آدمی، اور کتنے لوگوں نے کہا کہ یار آپ کے جو نیشنلٹی لینے والے جو وردی میں جاتے ہیں، ابھی ریٹائرڈ ہوئے نہیں ہوتے لیکن انہوں نے گھر پہلے ہی خرید لیے ہوتے ہیں امریکہ، لندن اور آسٹریلیا کے اندر. انہوں نے کہا بیٹا جاتے تو وہ ہیں، جرنلسٹ تو بیچارہ اچھا رہے یا برا رہے اس حالات میں رہتا ہے اور اس حالات کا مقابلہ کرتا ہے. وہ تو مارے بھی پڑی ہیں اس کو،
اس کے گھروں پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں بھاگتے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مطلب اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جس طرح ہم یہاں پہ ایز اے گاڈ کرتے ہیں, بس ہمیں اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, اور ہماری ہر جوتیاں جس طریقے سے واہ واہ کرتی ہے 24 گھنٹے ان کا یہی کام ہے, وہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے واہ واہ کرنی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واہ واہ کرے تو انٹرنیشنل میڈیا آپ کی بھائی واہ واہ نہیں کرتا, وہ واہ واہ آپ کی تب کرے گا کہ آپ واہ واہ والے ایسے کام کریں کہ وہ پورے ملک یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوں کرنے والے واہ واہ, تو تب جا کے ہوگی. ادروائز پھر آپ کو اسی طریقے سے پھر مطلب یہاں جوتے چٹائی والے بیٹھے ہیں وہاں جوتے مارنے والے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی تو وہی حالت ہے نا کہ کوئی پروجیکٹ وغیرہ تو کوئی دیتی نہیں, کوئی کنٹری اگر جاتے بھی ہیں تو چاول لے کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اگر ہم افغانستان کی بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے افغانستان کا ٹی وی تھا جس کے اوپر بات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو مطلب جواب ہی نہیں دے رہا, میں تو رپلائی نہیں کروں گا. یہ کوئی عجیب سی بات ہے. جیسے وہ ہیرو ہیروئن کے اکثر ہوتے ہیں نا کہ وہ اسکینڈلز بنے ہوتے ہیں اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیا نو رپلائی, اور اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں. کسی کا فیئر چل رہا تو وہ اس طرح کی بات کرتا ہے. ایک ملک کا فورن منسٹر جا کے بیٹھا ہے اور وہ جواب دینے کی وجہ کہے کہ نہیں جی میں نے تو رپلائی نہیں کرنا. عجیب سی بات لگی مجھے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ابھی ہمیں کچھ یوتھیے دیکھیں گے, جو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے, تو وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. لیکن ایز اے فورن منسٹر یہ رپلائی کہیں بنتا نہیں تھا. آپ کو ہاں کرنی ہے یا آپ کو نہ کرنی ہے. یہ کوئی فلم ایکٹر کا انٹرویو نہیں ہو رہا تھا, یہ کسی ٹی وی ڈراما ایکٹر کا انٹرویو نہیں ہو رہا تھا, یہ ایک ملک کے فورن منسٹر کا انٹرویو ہو رہا تھا. اور فورن منسٹر یا کوئی بھی منسٹر اس طرح کا رپلائی نہیں دیتا, بہت آڈ لگتا ہے. افغانستان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو ابھی انہوں نے یہ بات بھی کی ہے, آگے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ یہ امریکہ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ملٹری بیسز دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ظاہر عمران خان صاحب سے تو کوئی نہ پوچھے گا, نہ ان کی اتنی کوئی پوزیشن ہے, ساری دنیا اب جان گئی ہے, ہمارے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی راول پنڈی سے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, یا کہ پاکستان کو اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے؟ آرزو اگر ہم اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو 1980 میں جب جنرل ضیاء ہمارے ملک کے صدر تھے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اڈے دیے تھے. پھر 2001 میں مشرف صاحب ہمارے ڈکٹیٹر جو ہے ایڈمنسٹریٹر تھے اس وقت پاکستان کے, انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. اور اگر آپ یہ کہیں یا میں یہ کہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا تو میرے خیال میں تو اس بات پہ بالکل یقین نہیں کروں گا. بالکل مطلب ایچ بی او کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اس اینکر نے پوچھا کہ یار آر یو پرووائڈنگ دا بیسس ٹو دا یو ایس فورسز ان پاکستان, تو خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. What does it mean by absolutely not? Who is asking you? بات یہ ہے کہ آپ بھائی آپ کی حیثیت تو سب کو پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ بھائی آپ سے انہوں نے نہیں پوچھنا. وہ بات چیت ہی ساری کی ساری جو ہے وہ پنڈی کے ساتھ اور پینٹاگان کے درمیان ہو رہی ہے, تو آپ بیچ میں سے کہاں سے آگے آپ یس کریں یا نو کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اس سے کچھ یوتیاز جو ہے وہ بڑے موٹے ہوئے تھے اور بڑی واہ واہ بڑی تاجیاں بجا رہے کل پرسوں سے کہ دیکھیں خان صاحب نے کیسے انکار کر دیا. بلکہ وہ جو وہ لیک ہوا تھا, کیا نام تھا اس کا, وہ لیک والا بچہ, وہ اس نے تو کہا کہ بھائی خان تو کسی کو چائے بسکٹ نہیں دیتا تو اڈے کیا دے گا. میں نے کہا بیٹا چائے بسکٹ چھوڑ دے, وہ سب کچھ دے دیتا ہے. بات ہوتی ہے مان کون رہا ہے, بات فرق صرف یہ ہے, وہ آپ یوتیوں کو نہیں دیتا, آپ یوتیوں کو تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, ایک اور جو ہے وہ کسی نے بڑے مزے کا لکھا ٹویٹر پہ کہ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ فوجی اڈے یا ملٹری بیس دے رہے ہیں امریکہ کو, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دے رہا, پہلے پیسے دو. تو وہ یہ بات بھی چل رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خیر پہلے پیسے دو پھر دیں گے. تو ان کی تو یہ حالت ہے, یہ تو اس پوزیشن میں نہ کرنے کی یا ہاں کرنے کی دونوں کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ تو جیسے میں نے کہا کہ پنڈی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے سارے فیصلے تو پنڈی سے ہوتے ہیں. انہوں نے ہی کرنے, اور مجھے تو خیر جہاں تک
मेरी नॉलेज है और पता है, या पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर हम देख रहे हैं, मैं इसको भी नहीं कहता कि यार ये कोई एक्सक्लूसिव खबर है या इस तरह की खबर नहीं है, लेकिन हमारी हिस्ट्री रही है, कोई ऐसी मतलब नहीं है कि जब सोवियत यूनियन के खिलाफ उन्होंने कहा तो पेशावर का एयर बेस दिया गया था रशिया को, उनके सारे अमेरिका को, उनके जहाज वहीं से उड़ते थे, और रशिया उसकी वजह से हमसे 40-50 साल नाराज रहा। अर्जुन, उसकी वजह यही है कि आपने गलत काम उस वक्त भी किया था, उसके बाद 2001 में आप किया तो तालिबान को नाराज कर दिया, अभी दोबारा करेंगे तो फिर तालिबान साहब कह चुके हैं, उनके डॉक्टर नईम जो उनके स्पोक्स पर्सन है दोहा के, और जबीउल्लाह मुजाहिद उनके स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान में, उन्होंने ये बारहा ये बात कही है कि भाई कोई मुल्क, कोई पड़ोसी मुल्क अगर हमारे खिलाफ अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क को अड्डे देगा तो हमारा दुश्मन, तो फिर उनका मुकाबला, तो मैं सच्ची बात बता दूं आपको कि उनका मुकाबला इसीलिए नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि वो लड़ते हैं गुरीला बॉम्ब, वो करते हैं सुसाइड बॉम्ब, वो करते, वो आपकी कोई ये तो नहीं है कि वो बॉर्डर के उस तरफ होंगे, उन्होंने मतलब आर्टिलरी लगाई होगी और इस तरफ आप खड़े होंगे, आपकी आर्टिलरी लगेगी, इधर से कोई आप गोला फेंकेंगे, उधर से वो आपके गोला फेंकेंगे, ये वाला चक्कर तो है नहीं। तो वो वाली जंग जो है उनके खिलाफ, सच्ची बात है, वो नहीं लड़ सकता कोई भी। इवन अमेरिका को मैं कहता हूं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर और इतनी स्ट्रांग, उनके पास हर चीज थी, हर किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम था, हर किस्म का वेपन था, सब कुछ था, बट एट द एंड उनके पास यही हुआ। लोग कहते कि नहीं घुटने नहीं टेके, मैं कहते हैं घुटने नहीं टेके, उनका जो नुकसान हुआ वो हुआ, सारी चीजें खुद बनाते हैं, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनका असला कहां गया, लेकिन एट द एंड जो नुकसान हुआ वो आम लोगों का, अफगान नेशन का हुआ, जो बेचारे 20 साल, उससे पहले 20-30 साल उनके ऊपर मतलब यही चीज आग बरसती रही, और उसके बाद 20 या 22 साल ये हो गए कि जब दोबारा उनके पास ऊपर आग बरस रही है, और अभी एट द एंड ये फैसला हो रहा है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भाई हम तालिबान को राजी कर लें। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि मतलब बल्कि सॉरी, 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है रोम से, इनका जो मेन कोई हेडक्वार्टर है नाटो का, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस चीज में कुछ ऐसी चीजें कर रहा है। अब मतलब वल्लाह आलम कि क्या चीजें हो सकती, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, सऊदी अरेबिया का है, टर्की का है, यूएस का है, रशिया का है, मतलब यूएई तक का है, हिंदुस्तान का भी है। तो हर कोई अपने तरीके से गेम खेले और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ये चीज करता है आरजू, तो एक दफा फिर अपने लिए गड्ढा खोदेगा, मैं ये कहूंगा, अगर ये करता है। और मेरा ख्याल मजबूरी है, पाकिस्तान हमेशा ही मजबूर रहा है, 47 से लेकर 2021 तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी इनकी, कभी चाइना के सामने ही मजबूर हो जाता है, कभी ये जो है सऊदी अरेबिया के सामने मजबूर हो जाता है, और अमेरिका के सामने तो ये ना चाहते हुए मजबूर होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मना कर सकेंगे, लेकिन अगर देंगे तो नुकसान उससे अफगानिस्तान का तो होगा जो होगा, लेकिन पाकिस्तान का भी। इससे आपकी बात से मुझे वसतुल्लाह साहब की बात याद आ रही है कि वो कहते हैं कि वो हमें बैठने के लिए कहते हैं और हम लेट जाते हैं, तो आप यही कहना चाह रहे हैं, जो मजबूरी आप बता रहे हैं कि मजबूर हो जाते हैं, उसका मतलब है लेट जाएंगे। वैसे तो हम मिस कॉल में भी लेट जाते हैं, वो तो बड़ी बात है कि कोई हमें कॉल कर दे, लेकिन फिर भी अगर हम इसी में आगे बढ़े और हम देखेंगे मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन है, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटे से क्लिप है वो पहले दिखाती हूँ और फिर उस पर बात करते हैं। जी फखर, ये क्लिप था बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं, यानी चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये उनके लिए ये क्लिप मैं दिखाना चाह रही थी कि ये उनका वेलकम किया जा रहा है, और अपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि जी हम ना तो बजट सेशन में बैठेंगे और कंप्लीट बायकॉट करेंगे। क्या देखते हैं आप कि आखिर ये बलूचिस्तान में या वहाँ की असेंबली में हो क्या रहा है? ये असल में बजट वाले दिन जुम्मे को इनका बजट था, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का और बलूचिस्तान असेंबली अपना जो एनुअल बजट है वो पेश होना था। तो ये उससे पहले के जो लम्हात आपने दिखाए हैं
وہ باقاعدہ مطلب لوگ کہتے ہیں نا پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے, فلاورز کے ساتھ, تو انہوں نے کہا پھول کیا پھینک گے, پورے پورے گملے اٹھا کے انہوں نے پھینکے. اور یہ جو صوبائی اسمبلی ہے کوئٹہ میں, تو یہ اس کے سامنے کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو بیچارے اسکواڈ والے لوگ کھڑے ہیں, پولیس کے رینجرز کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ مطلب اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں, اور اس گملوں کو اور اس کے ٹوٹنے کی آوازیں بھی بڑی صاف ستھری جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے آرزو کہ اصل میں جو بلوچستان کے لوگوں کا ایشو ہے اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. حقیقت ہے یہ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. عوام کس طریقے سے جی رہی ہے, ان کی زندگیوں میں کیا کیا مشکلات ہے, کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ثناء اللہ زہری ہو, بلوچ صاحب نے تھوڑا بہت, ڈاکٹر جو بلوچ صاحب تھے تھوڑا بہت انہوں نے بہتر ڈیلیور کیا تھا, لیکن ان کی کیونکہ 2.5 سال کا ٹینیور تھا, اس کے بعد ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ آدھے ٹینیور آپ سی ایم رہیں گے اور آدھے میں رہوں گا. تو وہ بندہ اگر 5 سال رہتا تو شاید جو بلوچ ساؤتھرن بلوچستان ہے اس کے لیے کچھ کرتا. وہاں پہ انتہا ہے آرزو, اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا وزٹ کرنے کا, افسوس ہوتا ہے سیریسلی کہ وہاں سے اگر آپ فلائٹ پکڑیں, تربت سے پکڑیں, آپ گوادر سے پکڑیں یا کہیں سے بھی کراچی آتے ہوئے, آپ کو وہاں اس کے اندر پیشنٹس ملیں گے وہ کراچی علاج کے لیے آتے ہیں. یہ کم از کم بھی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, خود حساب لگا لیں 800 1000 1500 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے جو وہ لوگ طے کرتے ہیں, اور وہ بیچارے جو ہیں ہاسپٹل کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. کسی کو ان کی فکر نہیں ہے. سالانہ 5 سے 6 ہزار لوگ روڈ ایکسیڈنٹس میں مرتے ہیں ہر سال. یہ بلوچستان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک سنگل روڈ جاتی ہے, کراچی سے شروع ہوتی ہے اور آگے جا کے ساؤتھرن بلوچستان کے اینڈ تک جاتی ہے. کسی کو یہ فکر نہیں ہے. پھر ان سے بھی بڑھ کر میں کہتا ہوں سب سے بڑا ایشو وہاں پہ پانی کا ہے, اور جو پورے بلوچستان لوگ کہتے ہیں یار آپ ہمیں چھوڑ دو باقی چیزیں, لیکن ایٹ لیسٹ پانی تو ہمیں دے دو. کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کو میرے خیال میں ہر گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینے کی طلب ہوتی ہے. روٹی تو چلے آپ ہو سکتے ہیں دن میں 2 یا 3 ٹائم کھانے والے ہوں. یہ اصل مسائل ہیں ان لوگوں کے. لیکن تقاریر کس چیز پہ ہوتی ہے, سی پیک یہ ہو گیا, گوادر پورٹ وہ ہو گیا, دبئی جیسا ہو گیا, سنگاپور جیسا ہو گیا. کہانیاں ان کی یہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں کے مسائل کو کوئی اجاگر نہیں کرتا, اور جب وہ آواز اٹھاتے ہیں آپ ان کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے دشمن ہیں. پھر وہ ایک الگ بیچاروں کے ساتھ ایشو ہے کہ ان کے لوگ مسنگ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں, تو آپ میڈیا کو دھمکاتے ہیں کہ بھئی آپ نے کور نہیں کرنا یہ چیز. ایون کوئٹہ کے اندر آپ کو باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت آپ کو کوریج کی اجازت ہے, اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. وہاں پہ ایک بڑا اپنا ایک سسٹم بنایا گیا ہمارے, جس طرح پنڈی والے ہیں تو یہ پنڈی والے کے ایک برانچ وہاں پر بھی ہے کوئٹہ میں, تو وہ پھر وہ لوگ اس طریقے سے آپ کو خبر بنائیں گے. ورنہ اگر نہیں بنائیں گے تو, کیونکہ میرے اپنے ایک بڑے قریبی دوست جو ہے بیچارے کو اٹھا کے 2-3 دن کا مطلب مارا تھا اس کو, کہ پورا جو ہے وہ بیک پورے نیچے پاؤں تک وہ زخمی تھا. مطلب کیوں, اس نے ایک چھوٹی سی خبر چمن بارڈر کے اوپر جس طریقے سے لوگ وہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ایف سی کے خلاف اس نے ایک چھوٹی سی خبر چلائی تھی میرے چینل پہ, اور وہاں اس کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہوا. تو یہ ایک ان کا المیہ ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے. لیکن یہاں پہ اسمبلی کے اندر بھی آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن جو بھی وہاں پہ جاتے ہیں آرزو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری جو دولت ہے دبئی کے اندر اس کو میں نے ڈبل کیسے کرنا, اور ڈبل سے ٹرپل اور 3 ٹائم 4 ٹائم کیسے میں نے بڑھانے. یقین کریں آپ جاتی رہتی ہیں باہر, دبئی میں آپ کو تقریباً میجورٹی یہ لوگ ملیں گے. جیسے ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ جا کے مطلب بیٹھ جاتے ہیں, اپنا کام کرتے, پھر الیکشن ہوتا ہے, پھر یہاں سے جیتتے ہیں. اور یہ مطلب میں کہتا ہوں نا, کرپشن تو پاکستان میں کہ شاید دنیا میں ہر ملک میں ہوگا. کرپشن کا مسئلہ میں صرف پاکستان کو نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن بلوچستان کے اندر جس طرح کی کرپشن ہوتی ہے, یقین کریں میں نے 1-2 لوگوں کو انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ یار فخر بات یہ کہ ہمارے یہاں سڑک بنتی ہے, ابھی بنی نہیں ہوتی. مطلب آگے جا کے نا اگر 1 کلومیٹر بن گئی اور اسے دوسرے کلومیٹر پہ کام شروع, کہتے ہیں جو 1 کلومیٹر ہے پیچھے سے اکاڑ دیں یا اکڑ جاتی ہے. یہ حالت ہے آپ کی کرپشن کی. کہتے ہیں جو 100 روپے ہوتے ہیں اس میں سے 5 روپے بمشکل یا 10 روپے, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار وہ لوگ اور ان کے جو بیچارے ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے یہ لوگ جو ایک دوسرے کو اب گملے مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. جام کمال صاحب ان کے سی ایم ہیں, افسوس کے ساتھ انہوں نے بھی, میں کہتا ہوں اس سے پہلے پیٹرولیم منسٹر تھے میاں نواز شریف کی حکومت میں, شاید تھوڑے بہت کام اس نے کیے, لیکن ایز اے سی ایم اس نے آرزو پورے بلوچستان کو کوئی مطلب میں کہتا ہوں کوئی خاص ڈیلیوری نہیں کی. حالانکہ کیوں نہیں کر سکتے,
آپ اگر CM ہیں تو آپ عمران خان صاحب کے اوپر آپ اس کو فورس کریں کہ بھائی میرے اس صوبے کو غربت، وہاں پر 71% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ لائف گزار رہے ہیں. حساب لگا لیں کہ صرف 29% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے اوپر ہیں. اس میں بھی ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے جو اگر $2 کی جگہ ان کی $3 پر ڈے انکم ہوگی تو وہ آپ کہہ دیں کہ وہ پھر ہو سکتے ہیں وہ بھی 10-15% ہوں گے. شاید 5 یا 6% وہ لوگ ہیں جو ایک پراپر لائف گزار. اس کے علاوہ آپ کی حالت ہے اور آپ کہانیاں کیا سنا رہے ہیں ہمیں. CPEC یہ ہو گیا، باجوہ صاحب بھی وہاں جا کے تقاریر کر کے آ جاتے ہیں، خان صاحب بھی جاتے ہیں کوئٹہ میں تقریریں کر کے آ جاتے ہیں، ہمارے باقی اسلام آباد کے بھی جاتے ہیں وہاں سرینا ہوٹل میں PC گوادر میں کر کے تقاریر کر کے آ جاتے ہیں گوادر پورٹ کے اوپر. مسئلہ ان کا کوئی نہیں حل کر رہا. تو یہی چیزیں ہوں گی، لیکن اس کی وجہ سے بلوچستان آپ سے دور ہو رہا ہے. اس چیز کو یہ نہیں سمجھ رہے، کہتے کہ ہم شاید بندوق اٹھا کر ہم نے کنٹرول کر لیا اور ہو سکتا ہے آگے 50 سال کنٹرول کر لیں گے. آرزو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ان کو وہاں پہ ڈیلیور کرنا پڑے گا. ان لوگوں کی زندگیوں میں اگر تبدیلی آئے گی تو بہتر ہو سکتا ہے، ادروائز یہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پھر آپ کے ہر گلی میں نظر آئے گی بلوچستان اور پاکستان کے بارے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پرابلم یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی اپنی غلطی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور نہ صرف بلوچستان، ان کے تو پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی بس ایک اعلیٰ درجے کی شخصیت ہیں. ان کے بارے میں کیا کہیں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو ابھی کرونا ویکسین انہوں نے یعنی 2 سال 3 سال جن لوگوں کو بیچاروں کی ڈیتھ کو ہو گئے ہیں ان کو بھی کرونا ویکسین لگا دی. انہوں نے جو قاضی واجد صاحب کا پوسٹر لگایا تھا پورے لاہور میں، ایک تماشا لگ گیا اس کا. تو ان سب کے تو خیر کیا ہی کہنے ہیں. اور اوپر سے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بہت ٹیلنٹڈ لوگ لے کر آیا ہوں میں اور مجھے ان کے اوپر بالکل فل کانفیڈنس ہے اور انہی کے ساتھ لے کے گورنمنٹ کو چلیں گے. بہت شکریہ فخر کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور اپنے آپ کے چینل کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہمارے چینل کو بھی کبھی کبھار ٹائم دے دیا کریں سر. لوگ آپ کو بہت سننا چاہ رہے تھے یہاں پہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور ہم ہوپ فلی دوبارہ آپ کے ساتھ ملیں گے کچھ نئی نیوز کے ساتھ. آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے اور ایون فخر کے بھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.